अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना वो लोग इस्तजाबू जिन्होंने कहना माना लिल्लाहि अल्लाह ताला का व रसूली और रसूल का मिन बादी बाद इसके मा असाबहुल कर जब आ पहुंचा उनको ज़ख्म लिल्लज़ीना वास्ते उन लोगों के ahsanu जिन्होंने नेकी की मिनहुम उनमें से वत्तकू और वो डरे अजरुन अजर है अजीम बड़ा। अल्लज़ीना वो लोग क़ाला कहा लहुम उनको नासु लोगों ने इन्नन नासा बेशक लोग कद जमाऊ तहकीक जमा हो गए हैं लकुम तुम्हारे लिए फ़ख्शौहुम पस तुम डरो उनसे फ़ज़ादहुम पस ज़्यादा हुआ उनका ईमानन ईमान लाना वक़ालू और कहा उन्होंने हस्बुनल्लाहु काफ़ी है हमें अल्लाह ताला व निअमल वकील और अच्छा है कारसाज। फ़नक़लबू पस वो लौटे बिनिअमतिम मिनल्लाहि अल्लाह ताला के एहसान के साथ व फ़ज़लिन और फ़ज़ल के साथ लम यमससहुम नहीं पहुंची उनको सूउन कोई बुराई वत्तबऊ और पैरवी की उन्होंने रिज़वानल्लाहि अल्लाह ताला की रज़ामंदी की वल्लाहु और अल्लाह ताला ज़ू फ़ज़लिन फ़ज़ल फरमाने वाले हैं अज़ीम बड़ा। इन्नमा बेशक ज़ालिकुमुश शैतानु ये शैतान है युख़व्विफ़ु वो डराता है औलियाअहु अपने दोस्तों से फला तख़ाफ़ूहुम पस ना तुम डरो उनसे वख़ाफ़ूनी और तुम डरो मुझसे इन कुंतुम अगर हो तुम मुमिनीन ईमान वाले। इन आयात में जो है वो ग़ज़वा उहद के फ़ौरन बाद एक और ग़ज़वा पेश आया उसकी तरफ इशारा है लज़ीन इस्तजाबू लाहि व रसूलिही कि जिन्होंने कहना माना अल्लाह ताला का और रसूल का मिन बादी मा अस्वाबहुमुल कहर बाद इसके जब आ पहुंचे उनको ज़ख्म। यहाँ पे जो है ग़ज़वा जो हमराउल असद के नाम से मशहूर है कि जब कुफारी मक्का जो हैं वो ओहद के मैदान से वापस हो गए तो रास्ते में जाकर उनको इस बात पर अफसोस हुआ कि ओहो हम गालिब तो आ ही चुके थे, हम क्यों वापस लौट आए। हमें चाहिए था कि एकदम हम जो हमला करते और सारे मुसलमानों को ख़त्म कर देते। इस हाल का कुछ उन पर इस तरह असर हुआ कि वो सारे फिर मदीना की तरफ वापस लौटने का इरादा करने लगे मगर अल्लाह ताला ने इनके दिलों में रोब डाल दिया और वो सीधे मक्का मुकर्रमा को हो लिए। लेकिन बाद मुसाफिरों से जो मदीने की तरफ जा रहे थे ये कह कर गए कि तुम जाकर मुसलमानों के दिलों में हमारा रोब डाल देना और फिर वापस लौट ये कहना कि वो फिर वापस लौट कर आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की वही अल्लाह ताला ने वही के जरिए इस बात की खबर दे दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ताक़ुब में हमराउल असद तक पहुंचे। और के दूसरे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन में ऐलान फरमाया कि हमें मुशरिकीन का ताक़ुब करना चाहिए मगर इसमें सिर्फ वही लोग जा सकेंगे जो कल के ग़ज़वा में हमारे साथ शरीक थे। तो इस ऐलान पर तफसीर कर्तबी में है कि 200 मुजाहिद उठ खड़े हुए। दूसरी तरफ इस तरफ तो मुसलमानों को जो है वो मरूब करने के लिए मक्का के कुफार ने यह खबर मशहूर कर दी कि हम दोबारा हमले के लिए सारे इकट्ठे होकर आ रहे हैं। मुसलमान तो इससे मुतासिर ना हुए लेकिन दूसरी तरफ मबद खजानची बिन खज़ा एक खुजाई बिन खज़ा एक आदमी मदीना से मक्के की तरफ जा रहा था। वो अगरचे मुसलमान तो नहीं था लेकिन वो मुसलमानों का खैर ख्वाह था। इसका कबीला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलीफ था। इसलिए जब रास्ते में मदीने से लौटते हुए अबू सुफियान को देखा तो वो अपने लौटने पर पछता रहा है और फिर वापसी की फिक्र में है तो इसने अबू सुफियान को बताया कि तुम धोखे में ना रहो कि मुसलमान कमजोर हो गए। मैं उनके एक बहुत बड़े लश्कर को हमराउल असद में छोड़कर आया हूँ जो पूरे साजो सामान से तुम्हारे तअक्कुब में निकला है। अब अबू सुफियान पर उस खबर से रोब डाल गया और ये रोब किसने डाला? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने इन पर रोब डाला कि कहा उनको लोगों ने कि लोग जमा हो गए बस तुम डरो उनसे। जब ईमान वालों को सहाबा इकराम को जो है कुफार की खबर पहुंची ये वाली कि मक्का के लोगों ने बताया कि जो कुफार हैं वो तुम्हारे लिए तैयारी कर रहे हैं तुम पर हमला करने की तो फ़ख्शौहुम बस तुम उनसे डरो। लेकिन वो डरे ना उनका फ़ज़ादहुम ईमाना
ان کا ایمان زیادہ ہو گیا اور انہوں نے کیا کہا، قالوا حسبنا اللہ نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور ہمارا بہتر مددگار ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ہمراہ الاسد تک ان کا پیچھا کیا، تو اب جو ہے وہ ابو سفیان کے اوپر تو روب ڈال گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا وان قالبو، پس وہ لوٹے بنعمت من اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ۔ اللہ نے ان کا یہ جب کہنا ہے وقالوا حسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہ نے اس کے بدلے میں کیا انعام دیا، وان قالبو، پس وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کے احسان کے ساتھ، وفضل اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، کو کوئی برائی بھی نہ پہنچی، واتبعوا اور پیروی کی انہوں نے رضوان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی، اور اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والے ہیں بڑا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے یہ شیطان ہے، تم کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان سے نہ ڈرو، تو مجھے سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ ولا يحزنك الذين، اور نہ غم زدہ کریں آپ کو وہ لوگ یسارعون جو دوڑتے ہیں فی الکفر، کفر میں، انہم بے شک وہ لن یضروا اللہ، ہرگز نہیں بگاڑ سکیں گے اللہ تعالیٰ کا شیئا کچھ بھی۔ یرید اللہ، چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ یجعل اللہ، یہ کہ نہ رکھے ان کے لیے حظاً حصہ فی الآخرۃ، آخرت میں، ولہم، اور ان کے لیے عذاب عظیم، عذاب ہے بڑا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی یہ شبہ نہ کرے، یہ اس وہم میں نہ پڑ جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مہلت اور عمر دراز اور عافیت راحت کے سامان اس لیے دیے ہیں کہ وہ اپنے جرم میں اور بڑھتے رہیں، تو اس بار یہ ہوا کہ کافر تو بے قصور ہوئے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ کفار کی چند روزہ مہلت اور عیش و عشرت سے مسلمان پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ باوجود کفروں کے ان کو دنیاوی قوت اور طاقت اور دنیا کا سامان بھی ان کے عذاب ہی کی ایک صورت ہے کہ جس کا احساس آج نہیں اس دنیا کے جانے کے بعد ہوگا، اور دنیا کا سامان و راحت جو انہوں نے گناہوں میں خرچ کیا ہے وہ اصل میں حقیقت میں جہنم کے انگارے ہوں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ اشتروا جنہوں نے خرید لیا کفر کو بالایمان، بدل ایمان کے، لن یضروا اللہ، وہ ہرگز نہیں بگاڑ سکیں گے اللہ تعالیٰ کا شیئا کچھ بھی، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ اب وہ اگر ان کے پاس بڑا مال و دولت ہے، بڑا کچھ ہے، تو اس سے اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، یہ سارا اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو دیا ہے، تو وہ کیونکہ تاکہ وہ گناہ میں زیادہ ہوتے جائیں، ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، وہ گناہوں میں زیادہ بڑھتے جاتے ہیں، پھر آخر میں انہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، نہ خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک جو ہم ڈھیل دیتے ہیں لہم ان کو، خیرن، بہتر ہوگا، لِأَنفُسِهِمْ، ان کے نفسوں کے لیے، انما، بے شک، نملی، ہم ڈھیل دیتے ہیں لہم ان کو، لیزدادوا، تاکہ وہ زیادہ ہوں اسمن، گناہ میں، ولہم، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے مہین، رسوائی والا۔ ما کان اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ، لیذر المؤمنین، کہ چھوڑ دے ایمان والوں کو، اللہ اوپر اس کے، ما انتم، جس حال میں ہو تم، علیہ اس پر، حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الخبیث، وہ علیحدہ کرے گا ناپاک کو من الطیب، پاک سے، وما کان اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ، لیطلعکم، کہ وہ مطلع کرے تم کو، علی الغیب، غیب پر، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، یجتبی، چن لیتا ہے، من رسلہ، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، فآمنوا، پس تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لے آئے، وَتَتَّقُوا، اور تم ڈرے، فَلَكُمْ، پس تمہارے لیے، اجر عظیم، اجر ہے بڑا۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ مومن، مخلص اور منافق میں امتیاز کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے حالات، ایسے حوادث اور ایسی مشکلات پیدا فرماتے ہیں جن سے عملی طور پر منافقین کا نفاق کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس حال میں تو نہیں نا کہ وہ منافق اور مومن اکٹھے ملے جلے رہیں، پتہ ہی نہ چلے کون منافق ہے اور کون مومن ہے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بھی اپنے نبی کو بتا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مصلحت کے ذریعے مسلمانوں پر واضح کر دیا کہ کسی کو یہ شک نہ رہے کہ نہیں یہ تو ایسا ہو سکتا ہے، خود ان کے سامنے نفاق، منافق جو لوگ ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ اگلی آیت ہے کہ بے شک نہیں اللہ تعالیٰ مطلع کرتا غیب پر، لیکن وہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ امور غیب پر بذریعہ وہی اطلاع ہر شخص کو نہیں دیتے، البتہ اپنے انبیاء کرام میں سے انتخاب کر کے ان کو دیتے ہیں۔ اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے، اس میں نہ پڑا جائے پھر تو کہ یہ کہ انبیاء بھی علم الغیب کے شریک اور عالم الغیب ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے،
علم الغیب وہ ہے حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو مخصوص ہے، کسی مخلوق کو اس میں شریک اقرار دینا شرک ہے۔ وہ دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہیں، ایک یہ کہ وہ علم ذاتی ہو، کسی دوسرے کا دیا ہوا نہ ہو، دوسرے تمام کائنات ماضی مستقبل کا علم محیط ہو، اس سے کسی ذرے کا بھی علم چھپا ہوا نہ ہو۔ حق تعالیٰ خود بذریعہ وہی اپنے انبیاء کو جو غیب کی باتیں وہ بتاتے تھے وہ حقیقت علم الغیب نہیں کہلاتا، بلکہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو انبیاء کو اللہ تعالیٰ دیتے تھے۔ انبیاء اکرام علم الغیب یعنی غیب کا علم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کچھ غیب کی باتیں، میری بات سمجھیں، کچھ غیب کی باتیں اپنے انبیاء اکرام کو خود دیتے تھے، اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے بتاتے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا ہے کہ من انباء الغیبی، وہ خبریں ہیں غیب کی، نوحیہا الیک، ہم وحی کرتے ہیں اس کو آپ کی طرف۔ آپ غیب کا علم نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو وحی کے ذریعے بتاتے تھے غیب کی خبریں وہی آپ کو پتا تھی۔ علم الغیب اللہ کے علاوہ کوئی بھی جانتا نہیں ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ خیال کریں وہ لوگ، یا بخالونا جو بخل کرتے ہیں، بما اس کا آتا اللہ جو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے من فضل ہی اپنے فضل سے، ہوا کہ وہ خیر لہم بہتر ہوگا ان کے لیے، بلکہ ہوا وہ شر برا ہے لہم ان کے لیے، سیطوقون جلد ہی توق بنا کر ڈالے جائیں گے اس مال کے، ماں باخلو جو بخل کیا انہوں نے بھی اس میں، یوم القیامت قیامت کے دن، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث السماواتی، میراث آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ اب بخل ہونا یا بخیل کے معنی جو ہیں وہ کیا ہیں شرعی لحاظ سے؟ بخل کے معنی یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کسی پر واجب ہو وہ اس کو خرچ نہ کرے، اسے بخل کیا کہا جاتا ہے، اسی لیے بخل حرام ہے اور اس پر جہنم کی جو ہے وہ شدید وعید سنائی گئی ہے۔ اور لیکن جن مواد پر خرچ کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، اس وہ اس میں بخل کرے تو وہ حرام میں داخل نہیں، البتہ عام معنی میں بھی اس کو بخل کہا جاتا ہے لیکن وہ حرام نہیں ہوگا۔ ہاں جن چیزوں میں واجب ہو جیسے زکوٰۃ اس کے مال میں دینا، صدقہ دینا، صدقہ فطر یا عشر دینا اس کے مال میں واجب تھا، حج کرنا، قربانی دینا، لیکن اس نے یہ کام نہیں کیا تو وہ بخل میں شامل ہوگا اور وہ گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے کوئی مال عطا فرمایا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے روز یہ مال ایک سخت زہریلا سانپ بن کر اس کے گلے کے تو اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، اور وہ شخص وہ جو سانپ ہے اس شخص کی بانچیں یعنی منہ جو ہوتا ہے اس کو پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں اور تیرا سرمایہ ہوں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور ہمیں جو ہے قرآن مجید کے مطابق اور جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ السلام علیکم۔